जियो जिंदाबाद हो आइंदाबाद, जब तक आपका दिल चाहे जीते रहो। मुलाहिजा फरमाइएगा कि ज़बान संभाल, कलम रोक पे लगाम न बन। ज़बान संभाल, कलम रोक पे लगाम न बन। सही सरात पर चल, मुनकिरे इमाम न बन। सही सरात पे चल, मुनकिरे इमाम न बन। तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक। तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक। अली से करके अदावत नमक हराम। अली से करके अदावत नमक हराम न बन। और ये चार नस्बे मुलाजा फरमाइएगा कि एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में। इन्हीं के बाद को मेंबर तक आने का गुजारिश की जाएगी कि मुलाजा फरमाइएगा, एक है मैदान में, एक शाम के जिंदान में। दो कसीदे हैं रबाबे गमज़दा की शान में। दो कसीदे हैं रबाबे गमज़दा की शान में। हुरमला असगर ने मारा और सकीना ने यज़ीद। हुरमला असगर ने मारा और सकीना ने यज़ीद। इसलिए कब्रें नहीं मिलती किसी कब्रिस्तान में। इसलिए कब्रें नहीं मिलती कहीं कब्रिस्तान में। और ये सिलसिला जो बने हैदरी की जानिब से जागलोसारी है। अल्लाह सलामती के साथ रखे नौजवानों को, हर उस मोमिन को जो अज़ाए सैयदो शुहदा इमाम गरीब बर्पा करता है, फर्श अज़ाब बिछाता है, एहतमाम करता है, खैर मक़दम करता है। पाक परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते हैं कि जहाँ जहाँ भी बारियाने मजालिस हैं और ज़हरा के लाल का बनाने वाले हैं, जिस ज़ाविये से आते हैं, पाक परवरदिगार उनके तमाम मुश्किलात को आसान से आसान तक फरमा। बीमार हो तो उनको शफ़ाए कामिला आजिला मरहमत फरमा। देखिए एक बात को मैं आप हज़रात की समातों के हवाले कर रहा हूँ। शहर रामपुर है और काफ़ी ज़माने से आपकी खिदमतों के दरमियान में हम हैं। बातों को मुख्तसर करते हुए, बगैर किसी उसकी बुराइयों में जाते हुए, मुब्तला होते हुए, किसी की ग़ीबत चुगलखोरी करते हुए, समझ लीजिए एक चीज पेश कर रहा हूं। इसको आप और हम कलाम मजीद कहते हैं, कलाम पाक कहते हैं। ये सबके हुजूर में है और मेरे हाथों में है। हर एक अपने अपने ज़ाविये से हुसैन गनी का अज़ादार है। हर एक ज़ाविये से अलम भी उठाता है, सुजना भी बरामद करता है, ताबूत को कांटा भी देता है और ताज़िया आका गरीब ज़हरा भी बरामद करता है, उठाता भी है, दफनाता भी है। लेकिन ज़माने के हालात जब ऐसे हो जाते हैं कि जानों पर बन पड़े तो वाजिब भी अल्लाह आपको ऊपर से उठा लेता है। अगर सांप आ रहा है, पढ़ा लिखा माशरा है और अगर कोई नहीं जानता है तो मसले को उलमा से दरियाफ्त कर ले। अगर सांप है, हालत नमाज में आप हैं और सांप आ रहा है, नजदीक है कि आपको फरमा लो, आपकी जान को खतरा हो हलाक होने का, तो वाजिब नमाज की नियत आप छोड़ सकते हैं। आप वाजिब नमाज की नियत को छोड़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ताज़ियादारी मुस्तहब चीज है। अगर आपकी इज्जत जा रही है, आपकी जान पर आ रही है, तो वक्ती तौर पर अगर कोई हुकूमत ये कहे कि रुक जाओ तो रुक जाना चाहिए। कलाम पाक मेरे सर पर है। अगर मोमिनीन की इज्जत और उनके नफ्स का खतरा ना होता तो मैं कभी एडिशनल एसपी से ये ना कहता कि करबला में ताले लगा दें, आपकी जान का खतरा था, इसलिए मैंने अपना फर्ज समझते हुए ये ऐलान किया था, फोन पर बात की थी। मैं उन मौलवियों में से नहीं है कि जिसने अपनी कौम को आज तक जेल में पहुंचवा दिया है। ये कलाम पाक है, इसके अलावा तो किसी को जरूरत नहीं होगी।
اب ارشاد ہے جناب قبلہ کعبہ کی بارگاہ میں کہ آئیں اور سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کی شان میں فضائل و مصائب سے مصاف فرمائیں پر محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الأسباب ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام ثم الصلاة والسلام وتحيته والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم وقاف بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وبلايتهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. القول مني في جميع الأشياء من قول آل محمد عليه الصلاة والسلام فيما سروا وما علموا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. أما بعد فقد قال الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. صلوات على محمد اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے بلند ترین صلوات سکین میں ہے کہ مجلس اعزاء کے شہزادی کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے اور یہ 2 روزہ مجالس جس کی آج دوسری اور آخری تقریر ہے. کل میں نے جو مومنین تھے تو ان کے درمیان چونکہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے سے یہ دونوں مجالس منعقد کی جا رہی ہے لہٰذا کل کی مجلس انہی کے چچا کے عنوان پر پڑھی تھی اور آج مجلس بھتیجی کے عنوان پر پڑھ رہا ہوں. میں نے کل ہی عرض کیا تھا کہ آج کی مجلس کا مرکز محور مصدر قبلہ و کعبہ جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا ذات والا سے بات ہوگی. جب ہم ان موضوعات پہ پڑھتے ہیں اور ان موضوعات کو چھیڑتے ہیں یہ بات اپنے سامعین کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ موضوعات کوئی معمولی موضوعات نہیں ہیں. قبلہ ان سے بہتر جانتے ہیں, ان سے بہتر خطیب ہے, مقرر ہے. خدا ان کو حضرت عیسی بن عمار کا صدقہ عنایت فرمائے. یوں ہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا دفاع کرتے رہے کہ ان موضوعات پہ پڑھنا کتنا مشکل ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں جتنا ان موضوعات پر پڑھنا مشکل ہے اس سے زیادہ سننا مشکل ہے. اور دوسری بات یہ کہ ابھی تک ہم کربلا والوں کو مسائل کی طرف سے جانتے ہیں. ایک کوشش میں کر رہا ہوں کہ کربلا والوں کے فضائل لوگوں تک پہنچے تاکہ پتہ چلے کہ کربلا میں کن کن حاملان فضائل کو جمع کیا گیا. کل ایک جملہ کہا تھا, آج پھر دوہرا رہا ہوں. کربلا نہ سانحہ ہے, نہ حادثہ ہے, نہ واقعہ ہے. کربلا معاہدہ ہے حسین اور خدائے حسین کے بیچ میں. اب چونکہ معاہدہ ہے لہذا تیاریاں ہیں اور تیاریاں بہت پہلے سے ہو رہی ہیں. لوگ حیران ہونے کے ساتھ جناب سکینہ کے فضائل 3-4 سال کی سن میں کسی کے کیا فضائل ہیں, تو ان
سے ہم پلٹ کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کی بچی نہیں ہے. مولا نہج البلاغہ دوسرے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں لا یقاسو بآل محمد من ہذہ امت احد. اس امت کے کسی ایک فرد کو بھی آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. تم اور ہو ہم اور ہیں. تمہارے گھر کے بچے اور ہیں ان کے گھر کے بچے اور ہیں. ہمارے گھر کے معاملات اور ہیں ان کے گھروں کے معاملات اور ہیں. دیکھیں یہ گھر شہزادی تو پھر شہزادی ہے. یہ گھر تو وہ گھر ہے کہ جہاں غلاموں کے فضائل ہوتے ہیں, جہاں کنیزوں کے فضائل ہوتے ہیں. ابھی دنیا نے تو قمر کو نہیں سمجھا, ابھی دنیا نے نیسم کو نہیں سمجھا, ابھی دنیا نے قمید کو نہیں سمجھا, ابھی دنیا نے مالک اشتر کو نہیں سمجھا. ابھی دنیا کہاں سمجھی ہے کہ عمار کون تھے, ابھی دنیا کیا سمجھی ہے کہ مقداد کون تھے, ابھی دنیا کو کیا خبر ہے کہ ابو ذر کون تھے, ابھی لوگوں کو کیا معلوم کہ سلمان کس مرتبے میں فائز تھے. لیکن یہ بھی تو پھر اصحاب ہیں. یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے جس گھر کے جانوروں کے فضائل موجود ہیں. ذوالجنے کے فضائل ہیں, عقاب کے فضائل ہیں, اشہل کے فضائل ہیں, میمون کے فضائل ہیں, اس گھرانے کی سواریوں کے فضائل ہیں. ذرا سوچئے گا کہ جب سواریوں کے اتنے فضائل ہیں تو شہزادیوں کے کتنے فضائل ہیں. آج آپ حضرات کی خدمت میں کل میں نے قرآن مجید سے حضرت عباس کے فضائل پیش کیے تو ابتدا کی تھی. آج قرآن مجید سے جناب سکینہ کے فضائل پیش کرنے کا ارادہ ہے. دیکھیے پہلے تو ایک جملہ اس کر کے آپ حضرات کی سماعتوں کا تھوڑا سا امتحان لوں گا بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن کہ کافی وقت ہو گیا, کل کافی وقت بعد ایک مجلس آپ کی خدمت میں پڑی تھی, لہٰذا آپ بھی ہمارے جو ہے وہ خطابت کے پیرائے پہ پورا اتر جائیے, ہم بھی آپ کی سماعتوں کو آزمان, لہٰذا امتحان دینے کا تو ہمیں حق دیجیے کہ ایک جملہ کہہ کے بات شروع کرتا ہوں. سکینہ لفظ مشتق ہے سکون سے, یہ لفظ بنا ہے سکون سے. ایک جملہ کہہ کے آپ حضرات کی سماعتوں کا امتحان بھی ہے بڑی معذرت کے ساتھ, لیکن بہرحال امتحان لینے کا ہمارا حق ہے. سکینہ جو ذات نفس مطمئنہ کے دل کا سکون ہو اسے سکینہ کہتے ہیں. صلوات پڑھے بلند آواز سے جو ذات نفس مطمئنہ کے دل کا سکون ہو. دیکھیں قرآن مجید میں بارہا لفظ سکینہ استعمال ہوا ہے, کئی مقامات پر لفظ سکینہ کو استعمال کیا گیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ سکینہ اور ہے یہ سکینہ اور ہے, آپ ان سکینہ کو اس سکینہ سے کیوں ملا رہے ہیں جو قرآن میں آیا ہے. تو میں طویلاً یہ جملہ سن لیجیے, میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیے معصوم, یہ کلیہ سمجھ لیجیے اپنے اذان عالیہ میں محفوظ کر لیجیے. معصوم نہ مبالغہ کرتا ہے نہ تقصیر کرتا ہے, نہ کسی کی شان بڑھاتا ہے نہ کسی کی شان گھٹاتا ہے. اگر دو ہے تو معصوم دو ہی کہے گا, دو کو کبھی تین نہیں کہے گا نہ ایک کہے گا. اب اگر معصوم نے کسی کو سکینہ کہہ دیا تو پھر وہ ہر معنوں میں سکینہ ہے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ ذرا دیکھیے, معصوم کی زبان پر ہم ایمان رکھتے ہیں. ہمیں کیا معلوم ہے کہ اللہ کیا ہے, ہمیں کیا خبر کہ اللہ کیا ہے. نہ وہ حواس خمسہ ظاہری میں آتا ہے, نہ حواس خمسہ باطنی میں آتا ہے, نہ زبان میں آتا ہے, نہ نظروں و زمن میں آتا ہے, نہ محسوس ہوتا ہے, نہ اوہام میں آتا ہے, نہ ادراک میں آتا ہے, نہ فہم میں آتا ہے, نہ اذکار میں آتا ہے, نہ اذہان میں آتا ہے. ہمیں کیا خبر کہ لا الہ کی حقیقت کیا ہے, ہمیں کیا معلوم کہ حقیقت توحید کیا ہے. ہم تو ان کے کہے پر ایمان رکھتے ہیں. اگر انہوں نے کہہ دیا کہ خدا ہے تو بس ہے. ہمارا ایمان تو ان کی زبان سے صادر ہونے والے ایک ایک حرف پہ ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دو کو دو ہی کہتے ہیں, نہ دو کو تین کہتے ہیں نہ دو کو ایک کہتے ہیں. میں مثالیں دیتا ہوں حضرات کی خدمت. مثلا ہمارا ساتواں امام دربار میں موجود ہے, ادھر جو ہے وہ ایک جادوگر موجود ہے, وہ تماشے دکھلا رہا ہے. امام نے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانا. اچانک امام نے دیکھا کہ دیوار پہ قالین ہے, قالین پہ ایک شیر کی تصویر ہے. امام نے اس شیر کی جانب اشارہ کیا, اشارہ کر کے ابھی اس شیر کو شیر کہنا چاہا تھا. اس سے قبل کہ امام اسے شیر کہتے, اس تصویر پہ ہڈیاں بھی آ گئی, ہڈیوں پہ گوشت بھی چڑھ
ادھر لفظ شیر استعمال کیا، اس سے قبل شیر بن چکا تھا۔ امام اگر کسی کو کچھ کہہ دیں اور اگر اس میں کچھ صفت موجود نہ ہو تو اس سے قبل کہ معصوم کی زبان پہ وہ آئے وہ صفت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور واضح مثال دوں، میرا دوسرا امام شام کے دربار میں ہے، امام نے اس بھرے مجمع کی طرف پڑھ چکا ہوں، بہت ہلکا سے اشارہ کیا، میں جا کے پڑھوں گا۔ امام نے اس بھرے مجمع کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر جاؤں تو شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، دن کو رات کر دوں، رات کو دن کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں۔ بس ادھر امام نے یہ کہا تھا، ادھر ایک بدنصیب مجمع سے کھڑا ہوا اور کہا اے ابن ابو تراب، اے ابو تراب کے بیٹے، اتنے بڑے بڑے دعوے۔ ابھی امام نے بس ارادہ کیا تھا، زمان سے کچھ ادا نہیں کیا تھا، زمان سے کچھ نہیں کہا تھا، بس یوں دیکھا بلا تصدیق، دیکھ کے ایک جملہ کہا، ان تستحینا ان تقعدی بین الرجال، تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں اس سے قبل کے امام کی زبان میں یہ لفظ آئے ہوں جن سے بدل چکی تھی، اور جب بدل کے بھاگی نا تو امام نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ ہم نے تو تیری زوجہ کو بھی مرد بنا دیا۔ ایک صلوات پڑھے اللہ وسلم۔ یعنی اب امام جہاں پر جس لفظ کو استعمال کر دیں بس وہی حتمی ہے، اور اگر امام کسی کو سکینہ کہہ دیں تو پھر وہ ہر معنوں میں سکینہ ہے۔ قرآن اب جملہ صاحبان زبان کی نظر کر رہا ہوں، جملہ صاحبان میں زبان کی نظر کر رہا ہوں، اور یہاں نہیں سنا جائے گا تو کہاں سنا جائے گا؟ دبستان میں رامپور میں ایک زبان کا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ جب امام کسی ذات کی طرف دیکھ کے سکینہ کہہ دیں گے تو پھر قرآن کی جن جن آیتوں میں لفظ سکینہ آیا ہے وہ ہر آیت اس بیوی کی طرف دیکھ کر کہے گی ہاں یہی سکینہ ہے۔ ایک صلوات پڑھنے والا اللہ وسلم۔ سنیے آیت، سنیے یہ تمہید صرف آیت اور اس کے ترجمے نہیں، آیت سنیے گا، ترجمہ آپ حضرات کی سماعتوں میں۔ کل میں نے آیت سے مولا عباس کے فضائل پڑھے، آج آیت ہی سے جناب سکینہ کے فضائل پڑھنے۔ دیکھیے ہم تو وہ ہیں کہ جو اپنے ہر عقیدے پہ قرآن کی آیت رکھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے کسی بچے کو، کسی بزرگ کو، کسی جوان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا ایسا، اب اس کی شرح کروں گا تو میں سمجھتا ہوں خمسہ و عشرہ ہو جائے گا اس کی شرح۔ ہمارا ایسا کوئی بھی عقیدہ نہیں ہے کہ جس کو ہم قرآن سے نہ ثابت کرتے ہوں۔ ہم اپنے ہر عقیدے کی سند قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ زمانہ اگر ہمیں شیعہ کہتا ہے تو ہم لفظ شیعہ قرآن میں دکھلاتے ہیں، زمانہ اگر رافضی کہتا ہے تو ہم لفظ رافضی قرآن سے دکھلاتے ہیں، زمانہ اگر ہمارے امام ہمیں امامیہ کہتا ہے تو ہم 12 مرتبہ قرآن میں لفظ امام قرآن سے دکھلاتے ہیں، زمانہ اگر ہمیں عدلیہ کہتا ہے تو ہم اپنے عقیدہ عدالت کا ثبوت قرآن سے پیش کرتے ہیں، زمانہ اگر ہمیں رجعتیہ کہتا ہے تو ہم اپنے عقیدہ رجعت کا ثبوت قرآن سے پیش کرتے ہیں۔ ہم تمام عقائد قرآن سے، یہ ہم نے ہاتھ سے نہیں کھانی۔ جس دن آپ کے بزرگوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ہم نے اسی دن سوچ لیا تھا کہ اپنے تمام عقائد کا ثبوت قرآن سے پیش کریں گے، اور قرآن سے پیش کر کے بتائیں گے کہ ہمارے تو سارے عقائد، ہمارے سارے اعمال، حتیٰ کہ ہمارا نام بھی قرآن میں ملتا ہے، اس کے باوجود بھی جب یہ کتاب ہمارے لیے کافی نہیں ہے تو آپ کے لیے کہاں سے کافی ہو؟ تو عزیزان گرامی اسی قرآن سے سن لیجیے سکینہ کسے کہتے ہیں۔ سورہ مبارک فتح ارشاد ہوا، توجہ کے ساتھ آیت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے گا، اللہ دل میں تحریر فرمائیے گا۔ ارشاد ہوا هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم۔ وہ ذات، وہ ہوا وہ جس نے سکینہ کو مومنوں کے دلوں میں نازل کیا ہے۔ نہیں پہنچا پایا۔ وہ ذات جس نے سکینہ کو مومنوں کے دلوں میں نازل فرمایا۔ کیوں نازل کیا؟ علت بھی بتائی، لیزدادوا ایمانا مع
الذی، اور امام فرما رہے میری بیٹی سکینہ ہے. قرآن کہہ رہا هو الذی انزل السکینہ، یہ سکینہ اس لیے مومنوں کے دلوں میں نازل کی گئی ہے تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ ان کے ایمان میں اضافہ کیا جا سکے، زیادتی پیدا کی جا سکے. عزیزان گرامی، اب یہ تو آیت ہے، روایت کی طرف اگر رجوع کیا جائے تو امام معصوم سے پوچھا گیا کہ سکینہ کسے کہتے ہیں. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا، جس کو حوالہ چاہیے وہ بعد میں حوالہ لے سکتا ہے. امام معصوم سے پوچھا گیا، چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ سکینہ کسے کہتے ہیں. امام نے فرمایا ایک آیت، یہ روایت یہ حدیث والے معصوم ایک ایک عزادار اپنے واحد پر تحریر فرمائے. امام نے ارشاد فرمایا السکینۃ ہی الایمان، سکینہ ایمان کا دوسرا نام ہے. نہیں پہنچا پایا، سکینہ ایمان کا دوسرا نام ہے. ہم نے کہا حسین کیا ہے تو اجمیر سے آواز آئی دین است حسین، دین پناہ است حسین. حسین دین ہے، حسین شریعت ہے، حسین اسلام ہے، حسین ایمان ہے. جملہ لے لیجیے، جو مومنوں کا ایمان ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو حسین کا ایمان ہو اسے سکینہ کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں اللہ صلی اللہ. یہ بتائیے کہ یہ موضوع آپ نے اس سے پہلے سنا ہوا ہے؟ یہ باتیں اس سے قبل سنی ہیں تو پھر ایسے کیوں سن رہے ہیں جیسے دو تین مرتبہ دہرایا جو ہے وہ بات غلط نہیں. صلوات پڑھیں. عزیزان گرامی، دیکھیے یہ جو محنت کر، بڑی معذرت کے ساتھ کر یہ بات عرض کی تھی، آج میں دہرا رہا ہوں، جو محنت ہو کم از کم محنت پر تو بولا کریے، محنت پہ بولا کریے. اگر اس سے قبل کوئی نئی بات آپ حضرات کی خدمت پیش کرنا اور مقصد بھی دیکھیے ہماری خطابت پر اگر بابا کرنا تو بے شک آپ جو ہے وہ خاموش رہیے. ہمیں الحمدللہ نہ آپ کی بابا کی ضرورت ہے نہ آپ کی سبحان اللہ کی ضرورت ہے. اگر داد و تحسین خطابت پر ہو تو اپنے پاس رکھیے، اگر ان کی فضیلت پر ہو تو ہاں ان کے لیے دنیا میں بولیے تاکہ یہ آپ کے لیے قبر میں بولے، محشر میں بولے، برزخ میں بولے، حساب میں بولے، صراط پہ بولے. عزیزان گرامی سنیے سکینہ کسے کہتے ہیں؟ سکینہ کسے کہا جاتا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیے. قرآن کہتا ہے کہ سکینہ رسولوں کے ساتھ رہی، سکینہ مومنوں کے ساتھ رہتی ہے. تابوت سکینہ کا ذکر قرآن مجید میں آیا، بنی اسرائیل کو تابوت سکینہ دیا گیا تھا. تو آخر یہ سکینہ کیا ہے اور میں کیوں بار بار اس لفظ سکینہ پر اتنا ایمفسائز کر رہا ہوں، اتنا آپ حضرات کی توجہات کو مبسوط کر رہا ہوں؟ اب ایک خاص حدیث ہے، ایک خاص قول معصوم ہے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. کتاب کا نام ہے معانی الاخبار. رئیس المحدثین شیخ صدوق اللہ مقامہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سکینہ کیا ہے. اب سنیے گا کہ لفظ کیوں اس ذات پر منطبق ہوتا ہے جس کے مجلس سے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. کوئی نئی بات ہو تو جو حضرات پیچھے ہیں جو حضرات آگے ہیں وہ مجھے محسوس ضرور کرائیے گا کہ بات پہنچ رہی ہے. میرے لیے نہیں، یہ سوچ کے سنیے گا کہ اولا تو اس بیوی کے فضائل بہت کم پڑھے جاتے ہیں. شاذ النایاب میں سمجھتا ہوں پڑھے جاتے ہیں، اور اگر پڑھے بھی جاتے ہیں تو شعراء کے ذریعے پڑھے جاتے ہیں، خطبہ نہیں پڑھتے. تو آج اگر آپ سن رہے ہیں تو یوں سمجھ کے سنیے گا کہ امام حسین آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی لاڈلی کے فضائل کیسے سنے جا رہے ہیں. جناب عباس آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی چہیتی بھتیجی کے فضائل کیسے سنے جا رہے ہیں. توجہ کے ساتھ سنیے گا. امام معصوم سے پوچھا گیا کہ سکینہ کسے کہتے ہیں. امام حجتم سے پوچھا گیا، آخر امام سے پوچھا گیا کہ سکینہ. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. امام نے کہا السکینۃ ریح من اللہ اخرج من الطیبہ. سکینہ ایک ہوا کا نام ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے. طیبہ، اور یہ ہوا طیب و طاہر
دادی کے لیے کہا گیا حور انسیہ، وہ حور ہے جو انسانی صورت میں آئی ہے، رسول کی حدیث ہے، دادی وہ حور ہے جو انسانی صورت میں آئی ہے، پوتی وہ ہوا من اللہ ہے جو انسانی صورت میں آئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ غور فرمائیے تو جو کتابیں شاید تو بہت کم کتابیں لکھی گئی بی بی سلام اللہ علیہا کے اوپر، اس موضوع پر بہت کم کتابیں لکھی گئی، لیکن جو لکھی گئی ہیں اور ان میں جہاں تک میں نے پڑھا تو یہی ملا کہ جناب سکینہ کی آمد کا معاملہ بھی وہی ہے جو مولا عباس کی آمد کا معاملہ ہے۔ وہاں اگر علی نے اپنی نماز شب میں مانگا تھا، تو یہاں حسین نے اپنی نماز شب میں مانگا ہے، یہاں حسین نے اپنی نماز، اچھا اب حسین کی نماز شب کیا ہے؟ کوئی معمولی چیز ہے؟ بندہ جو بھی قرب خدا سے حاصل کرے جب نماز پڑھتا ہے تو قرب بڑھ جاتا ہے۔ پھر کہا گیا رات کے حصے میں جب سب سو جائیں تو بندہ اپنے خدا سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو واقعاً خدا کا قرب تھا جب وہ قرب کی آخری منزل میں پہنچا ہے تب سکینہ کو طلب کیا ہے۔ ارشاد ہوا ومن اللیل فتہجد بہ لک نافلۃ عسی یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اے ہمارے حبیب رات کے کچھ حصے میں ہمارے لیے نماز شب پڑھا کیجئے، ہمارے لیے نافلہ شب پڑھا کیجئے۔ آپ پر نماز شب لگا صیغہ امر ہے، آپ پر نماز شب کو واجب کیا جا رہا ہے، سب کے لیے مستحب ہے، رسول کے لیے واجب ہے، آپ پر نماز شب کو واجب کیا جا رہا ہے۔ کیوں واجب کیا جا رہا ہے؟ عسیٰ یبعثک ربک مقاما محمودا، آپ کا پروردگار آپ کو مقام محمود عطا کرے گا۔ رسول اللہ کو مقام محمود عطا کیا گیا، حسین کو مقام محمود عطا کیا گیا۔ دلیل زیارت عاشورہ، وَسَلْهُ أَنْ يُبَلَّغَ لِلْمَقَامَ الْمَحْمُودَ لَكُم مِّنَ اللَّهِ۔ مولا حسین آپ کو اللہ کے نزدیک مقام محمود حاصل ہے، جو رسول کا مقام ہے مقام محمود، وہی حسین کا مقام ہے مقام محمود۔ رسول نماز شب کے ذریعے مقام محمود کو پائے، حسین نماز شب کے ذریعے سکینہ کو پائے۔ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ حسین نماز دیکھیے، تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، تھوڑی سی دیکھیے حسین پہلے سے کس قرب پر ہے، اس لفظ کا اندازہ لگانے کی کوشش کیجیے گا۔ عربی زبان میں 4 لفظ ہیں قرب کے لیے، قریب ہونے کے لیے 4 لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ قرب، دنو، لدن، اندیت۔ کتنے لفظ ہیں؟ پریشان نہ ہوئیے گا، جو بچے بیٹھے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ سمجھ کر ہوتے ہیں۔ قرب، دنو، لدن، اندیت۔ قرب کیا؟ عبداللہ زمان باقری صاحب ہمارے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں ان کے مد مقابل یہ ہمارے قریب ہے، یہ ہمارا قرب ہے، یہ ہمارا قرب ہے، یہ ہمارے قریب ہیں، مگر اتنے قریب نہیں ہے جتنا یہ لاؤڈ اسپیکر ہے۔ یہ تو اتنا فاصلہ ہے کہ بس ہاتھ بڑھایا اور پہنچ گئے۔ یہ میرا دونوں ہے۔ اب میں ان سخی بحثوں میں نہیں جاؤں گا، بہت آسان ایک مثال سے بس واضح کر رہا ہوں بات تاکہ وقت بچا رہا میں بیوی کے فضائل پڑھ سکوں۔ یہ قرب ہے، یہ میرا دونوں ہے، ہاتھ بڑھایا پہنچ گئے۔ آپ کہیں صاحب لاؤڈ اسپیکر سے قریب کون ہے؟ کوئی نہیں ہے، نہیں قریب ہے۔ یہ میرا قریب ہے مگر اتنا قریب نہیں جتنا میرا لباس، یہ میرا دونوں ہے۔ بس واقعی صاحب لباس سے بھی قریب کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہاں ایک درجہ لباس سے بھی قربت زیادہ ہے۔ کس کی ہے؟ لباس میرا قریب ہے مگر اتنا قریب نہیں ہے جتنا دل کی دھڑکن ہے، جتنی میری سانسیں، یعنی وہ انتہائی قرب ہے۔ اب اس سے زیادہ قرب پاسبل نہیں ہے، ممکنات میں نہیں، اس سے زیادہ کوئی میرا قریب نہیں ہو سکتا۔ اس جگہ پر لفظ اندیت استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں انتہائی قرب ہو اسے اندیت کہتے ہیں۔ اب ہماری اوقات کیا ہے؟ ہمیں ہر نماز سے پہلے ہماری اوقات یاد دلائی جاتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں قربۃ اللہ،
اچھا یہ تو قرب ہے. دیکھیں توجہ کے ساتھ سنیے گا، بات آ گئی تو جملہ مدرسہ کے طور پہ جملہ سن لیجیے. یہ میرا قرب ہے مگر یہ اتنا قریب نہیں جتنا دونوں، بس ایک ہاتھ بڑھایا اب پہنچ گئے. عجیب بات نہیں کہ اللہ نے جب معراج کا ذکر کیا تو نہ لفظ قرب کو استعمال کیا، نہ لدن کو استعمال کیا، نہ اندیت کو استعمال کیا. اللہ نے لفظ استعمال کی یہی دونوں سورہ میں، سورہ نجم، وَهُوَ بَلَغَ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. کہ جب اللہ نے معراج کا ذکر کیا تو اسی لفظ سے دونوں کا استعمال کیا. وَهُوَ بَلَغَ الْأَعْلَىٰ جب رسول اللہ کو معراج پر افق اعلیٰ پہ لے جایا گیا، دنا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ. اتنا فاصلہ تھا جتنا ایک دنا لفظ بنا دو لفظ سے، یعنی بس ایک ہاتھ بڑھانے کا فاصلہ، ایک ہاتھ بڑھانے کا فاصلہ. اللہ دونوں لفظ استعمال کر کے مسلمانوں کو سوچنے میں مجبور کر رہا ہے. بتاؤ تو صحیح، آخر معراج کے پردے میں وہ ہاتھ کون سا جواب ہے؟ آخر معراج کے پردے میں وہ انگوٹھی کس کی ہے؟ وہ ہاتھ کس کا ہے؟ چلیے قرآن سے ہم نے پوچھا، آخر وہ ہاتھ کس کا؟ قرآن نے خود ہی بتایا. وَهُوَ بَلَغَ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. ہم نے وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کی. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. اس کے دل نے اسے جھٹلایا نہیں جو اس کی آنکھوں نے دیکھا. اس کا مطلب ہے معراج میں رسول نے کچھ دیکھا ہے، کچھ دیکھا ہے. تو کیا دیکھا؟ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ. اللہ امت سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم اس بات میں جھگڑا کرو گے جسے میرا رسول معراج میں دیکھ کر آئے ہیں؟ کیا تم لڑائی کرو گے، جھگڑا کرو گے؟ اس کا مطلب ہے جھگڑا ہوگا اس پر جسے معراج میں دیکھا گیا. اب آخر دیکھا کہاں؟ تو ارشاد فرمایا لقد نزلت بالأخرى. ایک بار نہیں دیکھا، جب واپس آنے لگے تو پھر سے دیکھا. کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہیٰ. ارے سدرۃ المنتہیٰ کے پاس دیکھا. انتہا جنت المأویٰ. وہی سدرۃ جنت المأویٰ کے پاس ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشیٰ. جس سدرہ کے اوپر وہ چھانے لگا اور جو چھا رہا تھا کیا دیکھا؟ تو آخر میں خلاصہ کیا کہ کیا دیکھا؟ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. اسے معراج کے پردے میں دیکھا تھا جو اللہ کی سب سے بڑی نشانی تھا. تو اللہ کی سب سے بڑی نشانی تھا. کیا ایک بار نہیں، معراج کے پردے میں دیکھا، واپسی پر دیکھا، سدرۃ المنتہیٰ کے پاس دیکھا، جنت کہاں دیکھا اور کیا دیکھا؟ تو میں کہاں تک بیان کروں؟ بس حدیث کی زبانی سن لیجیے. خدا سبحان کا کلام تو آخری کلام ہے، اردو میں اس سے بڑا کوئی کلام نہیں. حدیث نے بتا دیا کہ کیا دیکھا. کہتے سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال اللہ کے مخیر سید البشر دیکھا. اب علماء نے ہم سے بھی کی تھی یہ ارشاد جو کچھ حضور نے یا شاہد پر دیکھا کو ہر بشر بولا دے نبی رسول کریم. یہ تو مرتبہ ہے برکات دعائے توسل میں آپ پڑھتے نہیں پڑھتے؟ یا وجیہان اشفالنا. کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے کہیے یا وجیہان. اللہ کی اندیت میں رہنے والے اشفالنا یعنی اب قرب والے کیا سمجھیں گے کہ دونوں کیا ہے؟ دونوں والے کیا سمجھیں گے لدن کیا ہے؟ لدن والے کیا سمجھیں گے کہ اندیت کیا ہے؟ انتہا جیسے دل کی دھڑکن، جیسے میری سانسیں، اس سے زیادہ قرب ممکن نہیں ہے، اس سے زیادہ قریب ہونا ممکن نہیں ہے. انتہائی قرب پہ کون ہے جن کے لیے کہا جاتا ہے یا وجیہن؟ کون ہے؟ یہی تو ہستیاں ہیں، رسول ہے، علی ہے، زہرا ہے، حسن ہے، حسین ہیں، جو اللہ کی اندیت میں رہتے ہیں. اچھا ہم نے قرآن سے پوچھا کہ اللہ کی اندیت میں اور کیا ہے؟ سورہ آل عمران نے پکار کے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کی اندیت میں دین بھی رہتا ہے. اچھا
اندیت میں دین رہتا ہے، اللہ کی اندیت میں علی رہتے ہیں، اللہ کی اندیت میں دین رہتا ہے، اللہ کی اندیت میں زہرا رہتی ہیں، اللہ کی اندیت میں دین رہتا ہے، اللہ کی اندیت میں حسن رہتے ہیں، اللہ کی اندیت میں دین رہتا ہے، اللہ کی اندیت میں حسین رہتے ہیں، اللہ کی اندیت میں دین رہتا ہے، اللہ کی اندیت میں حسین رہتے ہیں، اللہ کی اندیت میں دین رہتا ہے۔ پھر سنیے، اللہ کی اندیت میں حسین رہتے ہیں، اللہ کی اندیت میں دین رہتا ہے۔ میں انہیں دو مختلف حقیقتیں سمجھ رہا تھا، اچانک میرے کان میں اجمیر سے آواز آئی، خبردار انہیں دو الگ الگ چیزیں نہ سمجھنا، دین تو حسین، دین تو حسین، ارے یہ دین حسین ہے، حسین دین ہے۔ انتخاب کر کے کچھ مانگ رہا ہے اللہ سے۔ ارے کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ دیکھیے دو چیزیں میں جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، پہنچا دے گیا تو بزرگوں سے دعائیں چاہوں گا اور میں سب جمعہ کے مقصد بھی پورا ہو گیا۔ دو چیزیں، ایک ہے اللہ کا امر اور ایک ہے اللہ کی مشیت۔ میرا ساتھ دیجیے گا، اس پر شاید آگے تو پہلے مشکل مرحلوں کو ممبر پہ بہت آسانی سے حل کرنے کا عادی ہوں، اور بہرحال یہاں بھی مومنین کی وجہ سے جو ہے وہ یہ عادت پڑی ہے کہ مشکل ثقیل بحثیں، مشکل بحثیں آسان لفظوں میں بچوں تک پہنچا دینا، اس لیے کیونکہ جو باتیں کتابوں میں سمجھ میں نہیں آتی وہ باتیں فرش اللہ میں سمجھ میں آتی ہیں، جو باتیں درسگاہوں میں سمجھ میں نہیں آتی، کچھ نہیں رکھا شہید سید جعفر صاحب، کچھ نہیں رکھا اللہ معرفت کی بحثوں میں، کچھ نہیں رکھا اللہ فلسفے کی بحثوں میں، معرفت نہیں ملتی مختلف کتابوں میں، کچھ اثر نہیں باقی واعظوں کی دعوتوں میں، بے بلائے آل نبی آگہی نہیں آتی، گر علی نہیں آتے، زندگی نہیں آتی، تو معاملہ وہی ہے۔ اب سنیے، ایک اللہ کا امر ہے اور ایک اللہ کی کیا ہے؟ تھوڑا تیز بولیے، امر ہے ایک مشیت ہے۔ امر کہتے ہیں حکم کو، مشیت کہتے ہیں چاہت کو۔ زیادہ تر موقعوں پہ اللہ کا امر وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مشیت ہوتی ہے، لیکن ہاں پریشان نہ ہوئیے گا، میں عقائد اہل بیت کو بیان کر رہا ہوں، جو ہمارے حدیثوں میں اللہ تصدیق کریں گے اس بات کی۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ ایسے موقع بھی آ جاتے ہیں جب اللہ کا امر اور ہوتا ہے، اللہ کی مشیت اور ہوتی ہے۔ جیسے آپ حیران ہیں ایسے ہی اصحاب حیران ہوتے ہیں۔ معصوم نے کہا نہیں، مفہوم امام کی جملے کا پریشان تو مثالیں تھے، قرآن سے مثالیں تھے۔ مثلا اللہ کا امر تھا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جیسے میں اس میں اپنی روح میں سے روح کو پکڑوں لہو ساجدین، فوراً سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ اللہ کا امر تھا کہ سب سجدہ کریں، اللہ کی مشیت تھی کہ ابلیس سجدہ نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس کے لیے کہا کانا من الکافرین، یہ پرانا کافر ہے، لیکن چھپا اس امر کے ذریعے ابلیس کا چھپا ہوا کفر ظاہر ہو گیا۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی نا تو ابلیس کو بھی سجدہ کرنا پڑتا۔ اللہ کا امر اور تھا۔ دیکھیں حضرت داؤد کو اللہ نے وحی کی، سورہ کتاب توحید امتحانوں پہ لوگ لگاتے ہیں اکثر، لیکن یہ جو ہے یہ اصل حضرت داؤد کے اوپر جو اللہ نے وحی کی تھی وہ ہے کہ اے میرے بندے کچھ تو چاہتا ہے، یعنی کچھ تیری مشیت ہوتی ہے، کچھ میری مشیت ہوتی ہے، ہوتا وہی ہے تو میری مشیت ہوتی ہے۔ اللہ نے امر دیا سب کو کہ سجدہ کرو، مشیت تھی چاہا یہ کہ ابلیس سجدہ نہ کرے۔ کیوں؟ کانا من الکافرین، چھپا ہوا کافر تھا، پرانا کافر مگر چھپا ہوا۔ امر کے ذریعے بتا دیا کہ دیکھو یہ کافر ہے مگر مومنوں کے وزن میں۔ بعض اوقات امر اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ چھپے ہوئے کافر کھل کے آ جائیں۔ اب نہ پوچھے کہ جب رسول کو معلوم تھا کہ کاغذ قلم نہیں ملے گا تو مانگا کیوں؟ بعض اوقات امر اس لیے دیے جاتا ہے تاکہ چھپا ہوا کافر سامنے آ جائے۔ رسول نے امر دے
اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ کہا رسول کی مشیت، اس لیے کہ رسول اور ان کی مشیت فقط ان کی نہیں ہے، ان کی مشیت اللہ کی مشیت ہے۔ رسول کی مشیت تھی کہ یہ نہ دے، ارے کیا سن رہا ہے، یہ نہ دے، نہیں دے گا تو چھپا ہوا کفر سامنے آ جائے گا۔ یعنی بعض اوقات معصوم نے پھر اس کی ایک اور مثال دی، حضرت ابراہیم کو امر ہوا کہ اسماعیل کو قربان کرنا ہے، مگر مشیت تھی کہ اسماعیل بچ جائے۔ اگر مشیت ہوتی نا تو اسماعیل اسی دن قربان ہو جاتے، مگر فدیناہ بذبح عظیم، ایک ذبح عظیم سے کا فدیہ قرار پانا تھا، لہذا امر تو تھا کہ قربان ہو، مگر مشیت کچھ اور تھی۔ یعنی بعض اوقات امر اور مشیت میں اگر ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو یہ دیکھو کہ اللہ کی مشیت کدھر ہے۔ یہ بہت بڑی بحث کو بہت آسان لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، یہ دیکھو اللہ کی مشیت۔ اب نماز اور عزاداری کا مقابلہ مت کرو، اور ہم نے کہا نماز کیا ہے، ان کا حکم ہے، لیکن کبھی حق کو حق سے لڑایا نہیں جاتا، اور اگر حق کو حق سے لڑاؤ گے تو نقصان ہے۔ اگر حق کو حق سے لڑاؤ گے تو نقصان حسین کا نہیں ہوگا۔ ابھی سن لیجیے حسین کا نقصان کیسے نہیں ہوگا۔ نماز کیا ہے، ہم نے کہا حکم امر، روزہ کیا ہے امر، حج کیا ہے امر، خمس کیا ہے امر، زکات کیا ہے امر، نماز امر، روزہ امر، حج امر، خمس امر، زکات امر۔ ہم نے کہا رسول کہاں مشیت، ہم نے کہا علی کہاں مشیت، ہم نے کہا سیدنا کہاں مشیت، ہم نے کہا حسن کہاں مشیت، ہم نے کہا حسین کہاں مشیت۔ اس لیے کہتا ہوں لڑاؤ نہیں تو مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر کبھی امر اور مشیت آمنے سامنے آ جائیں تو یہ مت دیکھنا کہ امر کہاں ہے، یہ دیکھنا کہ مشیت۔ ایک صلوات پڑھیں اور محمد علی محمد۔ اپنا مسئلہ بہت آسانی سے بیان کیا آپ نے، یعنی امر اور ہے مشیت۔ اب رسول اللہ کے لیے نماز شب کیا تھی، امر تھی، کیوں فتہجد بہ نافلۃ لک، صیغہ امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ نماز شب کیا ہے، امام نے کہا فریضہ واجب، کہا نماز شب واجب ہے، کہ تم پر نہیں رسول پر، تمہارے لیے مستحب ہے، رسول اللہ پر واجب ہے۔ عجیب بات ہے، جن کی عبادتیں ہماری عبادتوں جیسی نہیں ہیں، تو ہم جیسے کہاں ہوں گے، ہم ان جیسے کہاں ہوں، تو تم پر مستحب ہے، رسول پر واجب تھی۔ کیوں؟ کیونکہ لگا لفظ بتا رہا ہے، صیغہ امر ہے، لگا بتا رہا ہے کہ واجب کی گئی ہے نماز شب رسول پر۔ کیا ملے گا؟ مقام محمود ملے گا۔ امام حسین زہرۃ عاشورہ بتا رہی ہے نماز شب کی، امام حسین کو کیا ملا؟ مقام محمود ملا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ نماز شب جیسے رسول پہ واجب تھی ویسے حسین پہ واجب تھی۔ قدوہ محمد کا مطلب بھی یہی ہے کہ نماز شب رسول پہ بھی واجب تھی، علی پہ بھی واجب تھی، حسین پہ بھی واجب تھی۔ یعنی یہ خود کیا ہے؟ اللہ کی مشیت، اس کے اوپر سے اللہ کا امر۔ جب اللہ کا امر اور اللہ کی مشیت الگ الگ ہو تب تو اسماعیل جیسے نبی بچ جائے، تب کیا ہوگا جب اللہ کی مشیت اور اللہ کا امر جمع ہو جائے؟ ارے کیا سنا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، جہاں جہاں بھی مومنین تشریف فرما ہے، جب اللہ کی مشیت اور اللہ کا امر جمع ہو جائے، جب اللہ کی مشیت اور اللہ کا امر جمع ہوا تو دنیا کو دو ہی چیزیں ملی ہیں، کیا حسین کو سکینہ ملی ہے یا علی کو اکبر؟ ایک صلوات پڑھیں میرے تعالیٰ سے سکینہ بنی، بس آخری بات ہوتا تو تمام، یا عباس بنے ہیں یا سکینہ بنی۔ اب سنیے جناب سکینہ کی شان، بس دو حدیثیں اور بچی، تو جلدی سے سنیے، جب وقت تشریح کا نہیں بچا میں تو تفصیلات پڑھ جاؤں گا تو شبداری ایسی ہو جائے۔ سنیے سکینہ کیا ہے، پہلی حدیث سنیے، امام حسین کی طرف، علامہ مقدسی نے لکھا اور دیگر علماء نے لکھا۔
کہ امام حسین نے کہا، مسائل میں اکثر سنتے ہیں فضائل میں سنتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا. اب یہ اللہ صاحب جناب رباب کے اشعار سماعت ان کی شان کا اشعار سماعت بننا ہے. اب امام حسین کا یہ شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو. اب یہ کس گھر کی بات کر رہے ہیں امام حسین کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو؟ کون سا گھر ہے؟ آپ کیا سمجھ لیں گے؟ اینٹیں مورن بالو والا گھر ہے؟ اینٹیں پتھر والا گھر ہے؟ کون سا گھر ہے؟ غور فرمائیے ذرا اس بات کو. شاید کوئی نیا نکتہ ہو، شاید کوئی محنت ہو بزرگوں کی خدمت میں. کون سے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ نہ ہو؟ اللہ اکبر. دیکھیں مومن کے دل کے لیے کہا گیا، روایتوں میں آیا کہ مومن کا دل اللہ کا عرش، مومن کا دل اللہ کا یہ وہ مکان ہے جہاں وہ بھی مکین ہو جاتا ہے جو خود مکان ہو. دیکھیے اسی دل کے لیے جناب زینب نے مولا علی سے پوچھا تھا کہ بابا کیا آپ کے دل میں میری محبت ہے؟ ہاں آپ کی محبت ہے. کہا کہ اللہ کی محبت ہے؟ کہا اللہ کی بھی محبت ہے. کہ بابا پھر ایک دل میں دو محبتیں کیسے رہ سکتی ہیں؟ مولا نے کہا کہ یہی جواب دے سکتے ہیں. کہا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں. اور ایک ہی دل میں اللہ کی بھی محبت ہے اور زینب کی بھی محبت ہے. اسی دل کے لیے مولا نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ گیا. یہ حدیث معصوم ہے، مولا کائنات کے جملے اور باقی سوائے علی کے یہ جملے کوئی اور کہہ ہی نہیں سکتا تھا. تبھی تو ہم علی کو اپنا امام مانتے ہیں. میں اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ گیا اور اس میں سوائے اللہ کے کسی کو نہیں آنے دیا. کیا ہے مانا حدیث؟ سوائے اللہ کے کسی کو نہیں آنے دیا. تو عجب نہیں، خدا نے کہا وہ علی ہمارا ہی بنایا ہوا قانون ہے. ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ اور نہیں ہے. تو آج سے ہم نے بھی عہد کیا کہ ہم بھی اسی دل میں جائیں گے کہ جس دل میں پہلے سے علی ہوگا، جس دل میں پہلے سے لفظ بلند ہو تو لا الہ الا اللہ بھی وہی جائے گا جہاں پہلے سے علی جڑ ہوئی ہوگا. تو جب علی نے کہا کہ مجھے میں اپنے دل کے دروازے میں بیٹھ کے سب محمد ہیں سب علی ہیں، تو پھر حسین نے بھی کہا ہوگا کہ میں اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھ گیا. دیکھیے یہیں پر ایک شعر لکھا ہوگا، اکثر امام بارگاہوں پہ لکھا ہوتا ہے اور روزوں پہ ارتباط علیہ، یہی جو مسئلہ یہاں پہ لکھا ہوا محتشم کاشانی آل اللہ مقام منظور نظر شاعر اہل بیت. منظور نظر شاعر اہل بیت، سنیے گا آپ. منظور نظر شاعر اہل بیت جن کو گویا ایک تصدیق کی مہر لگی ہے اس مسئلے پر جو یہاں مسئلہ لکھا ہوا لکھا ہے. اس لیے بات یاد آ گئی. سن لیجیے اسی دل کے لیے کہا، اسی گھر کے لیے کہا. مسئلہ کہا انہوں نے جس کا مصرع اولا فارسی میں شعر کہتے ہیں محتشم کاشانی میں ایک شعر 11 شعر کہے تھے، 12واں شعر 12ویں امام نے کہا ہے. یہی تو مطلب ہے. اسی لیے تو یہ مقبولیت امام بارگاہوں پہ لگائے جاتے ہیں، روزوں پہ لگائے جاتے ہیں. تو کچھ تو بات ہوگی. محتشم کاشانی اتنا منظور نظر شاعر متن میں ایک مصرع اولا کہا ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے، بازن سے شور شست کے در خلق عالم، اس دنیا میں یہ شور و شرابہ کیسا ہے، یہ شور و غل کیسا ہے، یہ کس کے غم میں کائنات غمگین ہے، اس کے غم میں کائنات سیاہ پوش ہے. امام حسین کے لیے مرثیہ کہا. 12 شعر کہنا چاہتے تھے، مطلب ملا کر 11 شعر ہو گئے. 12ویں شعر میں انہوں نے سوچا کہ ابھی تک تو میں بندوں کی بات کر رہا تھا، اب خدا کی بات کروں گا. لیکن پھر رک گئے کہ اللہ کے نہ کیفیات ہیں، نہ جذبات ہے، نہ وہ خوش ہوتا ہے، نہ وہ ناراض ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتا ہے. میں کہوں تو کہوں کیا یہ بہت فکر میں تھے اور سوچتے سوچتے قلم رکھ کے سو گئے. ابھی سوئے تھے کہ خواب میں معصوم آئے اور شعر عطا فرما گئے. وہ شعر اسی مطلب کا، اسی کلام کا 12واں شعر ہے، آخری شعر ہے. معصوم نے کہہ دیا محتشم لکھ دو کہ اللہ میرے دل میں رہتا ہے اور میرا دل میں حسین سے بھرا ہوا ہے. یہی وہ گھر ہے جس میں کوئی آتا بھی ہے کوئی جاتا بھی. ہمارے اردو زبان میں کہا گیا صدقے اس دل کے جو ہو حب علی سے آباد، اس سے بہتر کوئی دنیا میں مکان اور بھی ہے. یہ دل وہ گھر ہے کہ جو مومن کا دل خانہ کعبہ سے افضل ہے. نہیں پہنچا پائے. کیوں آپ نے حدیث نہیں سنی کہ کسی مومن کی توہین کرنا خانہ کعبہ کو
کیا معاملہ ہے، کیا مسئلہ ہے کہ کسی مومن کی تو کعبہ اللہ کا گھر ہے، تو کعبے کو ڈھا دینے سے بڑا گناہ مومن کو پریشان کرنا ہے، مومن کا دل دکھانا ہے۔ میں بہت سوچا تو یہی بات سمجھ میں آئی کہ کعبہ وہ مکان ہے جہاں علی صرف 3 دنوں کا مہمان تھا، مگر مومن کا دل وہ مکان ہے جہاں کبھی علی رہتا تھا، آج بھی علی رہتا ہے، قیامت تک یہاں علی کی بادشاہت ہے۔ اسی لیے مومن کا دل کعبے سے افضل ہے۔ اب سوچئے گا کہ علی نے اسی دل کے لیے کہا کہ میں اپنے اس گھر میں سوائے خدا کے کسی کو نہیں آنے دوں گا، تو پھر حسین نے اب سمجھ میں آیا گھر کیا ہے، یہی دل گھر ہے، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں ربا اور سکینہ نہ ہو۔ کوئی بات ہے، میں بزرگوں کی اس بات کو دعائیں چاہتا ہوں، کوئی بات ہے اگر بات پہنچے تو آخر اندر مجھے احساس ضرور کرائیے گا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں ربا اور سکینہ نہ ہو۔ علی نے کہا کہ میں اپنے دل کے دروازے میں بیٹھ گیا، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں آنے دیا، تو خدا نے بھی کہا ہوگا کہ جہاں آپ نہیں ہوں گے وہاں ہم بھی نہیں جائیں گے، تو پھر حسین نے بھی کہا ہوگا کہ میں اپنے دل کے دروازے پر بیٹھ گیا اور میں سوائے خدا کے کسی کو نہیں آنے دوں گا، تو پھر خدا نے حسین سے بھی کہا ہوگا کہ ہم بھی وہیں جائیں گے جہاں آپ ہوں گے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ خدا اسی دل میں آئے گا جس دل میں حسین ہوں گے، حسین اسی دل میں آئیں گے جس دل میں سکینہ۔ ماشاء اللہ حضرات نعرے بھی لگاتے ہیں، ابھی لگا بھی رہے تھے، نعرے حیدری، اس لیے کہا ہے کیونکہ ورنہ کبھی آج تک آپ کیا اتنی بند سے پڑھی ہے، کبھی میں نے کہا ہو کسی نعرے کے لیے، اس لیے کہا ہے کیونکہ فضائل میری بیٹی کے نہیں پڑھے جا رہے ہیں، حسین کی بیٹی کے پڑھے جا رہے ہیں، علی کا ذکر ہونا لازمی ہے۔ بس آخری بات گفتگو تمام سنیے، آخری حدیث آیت اللہ صادق روحانی موجودہ مہاراجہ قوم میں سے کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب سکینہ کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ کتاب میرے پاس موجود ہے، جن کو دیکھنا ہو دیکھ لیں۔ دیکھیے ایک لفظ ہے استغراق، استغراق کہتے ہیں، کتنا وقت ہو گیا؟ گھڑی، اچھا تو بس آخر بات گفتگو تمام کر دی۔ استغراق کہتے ہیں غرق ہونے۔ توجہ ہے آپ حضرات؟ توجہ تو بدل داری صلوات یہ حدیث تبرک کے طور پہ میری طرف سے تمام مجھے نظر حوالہ دے دیا۔ آغا صادق روحانی موجودہ جن کی طرف صادق مشہور ہے، زمانہ مکہ کی کتاب دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ حدیث میرے پاس کتاب موجود ہے۔ پوچھا سکینہ کے متعلق کیا کہتے ہیں، تو امام حسین کی حدیث نقل کری، اپنے جواب میں سکتا ہوں۔ ایک لفظ ہے غرق۔ اب سمجھیے گا اس گھر کے بچے محض بچے نہیں ہوتے، یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس گھر کے بچے بچے نہیں ہوتے، کوئی اپنے گھر کے بچوں کی طرح اس گھر کے معاملات نہ سمجھے۔ غرق، استغراق کہتے ہیں غرق ہو جانے کو، ڈوب جانے کو۔ جو پانی میں ڈوب جائے وہ پانی میں استغراق، پانی مغرق ہو۔ جو اللہ کے ذکر میں ڈوب جائے وہ اللہ کے ذکر میں استغراق کر رہا ہے، غرق ہو رہا ہے۔ ایک لفظ ہے غالب، غالب سمجھ میں آتا ہے کسی چیز پر غلبہ حاصل کرنا۔ اب غالب اللہ کرتا ہے، غالب کی پوتی کے لیے کیا جملے کہیں معصوم۔ استغراق یعنی غلب ہو جانا، ڈوب جانا۔ سنیے آخری حدیث مومنین عزاداروں کی خدمت میں لوح دل میں تحریر کیجیے گا، نظر کر رہا ہوں، پیش کر رہا ہوں، شاید کوئی بات اور آپ کی معرفت میں کچھ شاید ضرور اضافہ ہو، میرے لیے یہ کافی۔ امام نے کہا وَأَمَّا السَّكِينَةُ فَغُلِبَ عَلَيْهَا الْإِسْتِغْرَاقُ مَعَ اللَّهِ، اور جہاں تک سکینہ کا معاملہ ہے تو اس پر اللہ کے ساتھ رہنے کا استغراق غالب آ چکا ہے۔ یعنی اب وہ اللہ کے ساتھ اتنی رہ چکی ہے کہ بغیر اس کے رہ نہیں سکتی۔ کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، عارف کے لیے چھٹے امام نے کہا کہ عارف اگر پلک جھپکنے بھر کے لیے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو اس طرح میں مر جائے گا۔ عارف معرفت رکھنے والا عارف وہ ہوتا ہے جو لمحے بھر کے لیے بھی اللہ کی یاد سے نہ
اللہ کے ساتھ سے نہ دور رہے۔ اب اس لفظ ماں کی تشریح کروں تو پوری مجلس ہو جائے گی۔ معیت کی جس میں کیا میت وجود میت احساسی وہ پورے فلسفے کی بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا۔ اللہ کے ساتھ رہنا، یوں تو اللہ سب کے ساتھ ہے مگر کچھ کے خاص کچھ کے ساتھ خاص طور پہ اللہ سب کے ساتھ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ لا تحزن، کسی نے کہا تھا کار میں چھپکا کہ لا تحزن، لا تحزن، افسوس نہ کرو، اس میں ملال نہ لاؤ، رو مت، لا تحزن فَإِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے۔ اللہ یوں تو ہم سب کے ساتھ ہے مگر صابرین کے ساتھ اللہ کی طریقے سے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ خصوصی طور پہ امام فرمانے سکینہ اللہ کے ساتھ ہے، اور اتنا ساتھ رہی کہ اسی ساتھ میں غرق ہو گئی، اور اتنا غرق ہوئی کہ وہ ساتھ رہنا اس پر غالب آ گیا۔ عجیب بات نہیں ہے، سکینہ سوتی حسین کی سینے میں تھی، امام کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ ہے، سکینہ رہتی حسین کے ساتھ تھی، امام کہہ رہے ہیں اللہ کے ساتھ ہے، سکینہ کہہ رہے حسین کے ساتھ ہے، امام کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، اسی راز سے پردہ اٹھایا جانا ہے کہ امام باروں میں آ جاؤ، فرش اعظم پر آ جاؤ، ماتم کر لو، شب داریاں کر لو، انجمنوں میں آ جاؤ، انجمنوں میں آ جاؤ، مجلس میں آ جاؤ، فرش اعظم میں آ جاؤ۔ اصل توحید یہیں پر ہے، لا الہ کی بقا یہیں پر ہے، لا الہ الا اللہ کی حقیقت یہیں پر ہے۔ کیا بات ہے، یہی بات سمجھائی جا رہی ہے کہ پریشان نہ ہو، حسین کے ساتھ رہنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ وہی بندہ خدا کے ساتھ ہوگا جو حسین کے ساتھ ہوگا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، حسین صبر کرنے والوں میں وہ صبر کرنے والوں کہ بے شک حسین کے ساتھ اللہ ہے، جیسے ان کا وجود عین اللہ ہے، راس اللہ ہے، جم اللہ ہے، ویسے ان کا ساتھ اللہ کا ساتھ۔ سکینہ آغا سعادت روحانی کہتے ہیں اس کمسنی میں اللہ کے ذکر میں اتنا ڈوب چکی تھی، 4 سال کی بچی، اور اتنا ذکر کر لیا اللہ کا کہ اب اس ذکر کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ اللہ کا ذکر غالب آ چکا ہے جناب سکینہ کو۔ کہاں تک باتیں ہوں شہزادی کے فضائل بیوی کو بناتے پائے، حسین اپنے سینے پر سلاتے تھے اس بچی کو۔ حسین کے سینے کی سینہ تھی سکینہ، جبھی تو سکینہ کا سکون دے، جو پہلا جملہ کہا تھا نفس مطمئنہ کے دل کے سکون دے سکتے۔ جو اولاد والے بیٹھے ہیں وہ اس بات کو بہتر سمجھ پائیں گے۔ جب سکینہ کربلا کے بعد عصر عاشور کے بعد حسین کو بابا بابا کہہ کے یاد کرتی ہو تو حسین کا لاشا کیسے تڑپتا ہو؟ سینے پہ سونے کی عادت تھی بھی، جبھی تو شام میں غریبہ کا اندھیرا چھا گیا، خیر میں سمجھا جناب زینب سے کسی نے آ کر کہا کہ سارے بچے تو ہیں مگر حسین کی وہ امانت نہیں ہے، تو حسین نے آپ کو چھوڑ دی۔ زینب نے ام کلثوم کو ساتھ میں لیا، آواز دیتی ہوئی چلی آئی نہ سکینہ میری بچی کہاں ہو؟ ایک نشیب سے آواز آئی، زبان حال جملہ سنتی تھے، زینب ابھی میری بچی تھک کے سو رہی ہے، بابا کا سینہ میسر ہوا ہے، بابا کا سینہ ہوا ہے۔ جب زینب نے جناب سکینہ کو جگایا، پوچھا میری بچی کیسے پتا چلا تمہیں کہ تمہارے بابا کا سینہ ہے؟ نہ بدن پہ سر ہے، نہ اسباب ہے، نہ تبرکات ہے، کیسے معلوم ہوا؟ بچی طرف دکھتی ہوئی اماں جب میں نشیب کی طرف دکھتی، مختر کی طرف چلی، اسی
آ کر ماتم کرو، مگر یہ کہہ کے ماتم کرو سکینہ بیوی تمہارے غلام حاضر ہیں، مجھے جو پیار کو اشکوں کے جا بلد اللہ سے بولیے خدا آپ کے ماتم میں رحم کرے۔ امام حسین مجلس میں موجود ہے گویا جناب رباب آپ کی آنکھوں کو دیکھ رہی ہے، اللہ اکبر اس بچی کا ماتم ہے جو کربلا سے شام تک تماچوں پہ تماچے کھاتی رہی، آج اس بچی کا ماتم ہے جس کا دامن شام غریبہ میں جلا دیا گیا، آج اس بچی کا ماتم ہے جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شام تک تبدیل ہوتی رہی، آج اس بچی کا ماتم ہے جس کے کانوں کی لبیں پھٹی رہی، جس کا دامن جلا۔ آگئے محسن عاملی محسن امین، ان کے متعلق روایتوں میں ملتا ہے کہ جب شام کے سنی بچی آج بھی مظلومہ ہے، یہ آج بھی مظلومہ ہے، اولاد والے سنیں کہتے ہیں کہ شام میں وہ مقیم تھے، بڑے بزرگ عالم دین تھے، سید زادے تھے، ایک دن ان کی 4 بیٹیاں تھی، ایک بچی نے خواب دیکھا کہ جناب سکینہ خواب میں آئی ہیں، آگے کہہ رہی اپنے باپ سے کہو کہ میری قبر میں پانی آ گیا ہے، میری قبر کھول کر میری لاش کو منتقل کریں۔ باپ نے سنا تڑپ گیا، کہا گھر آگے تک بیٹی سکینہ کی قبر اور میں چھوڑوں، نہیں تمہیں وہم ہو گیا ہوگا۔ اگلی رات دوسری بچی نے خواب دیکھا، اپنے باپ سے کہو کہ ہماری لاش کو منتقل کرے۔ باپ تڑپ گیا کہ جناب سکینہ کی قبر میری کیا اوقات کی بیٹی کی قبر کھول، نہیں وہم ہوگا۔ تیسری رات تیسری بچی نے خواب دیکھا، چوتھی رات چوتھی بچی نے خواب
قاضی